बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। धांधली करने वाले रंगे हाथों बिलाखिर पकड़े गए। गुजरात के सहाफ़ियों से मेरी बात जब हुई तो उन्होंने इलेक्शन वाले दिन पोलिंग स्टेशंस में क्या होते हुए देखा, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर व्यूअर्स आपको बता दें कि अब नवाज शरीफ साहब को चीनी डॉक्टर की तलाश है और चीनी डॉक्टर अब बाऊजी का पक्का इलाज करेंगे। इस कहानी से भी पर्दा उठाएंगे कि चीन बाऊजी आखिर क्यों जा रहे हैं। और व्यूअर्स आपको मैं ये भी बता दूं कि एक जनरल साहब जो हैं अब वो कस्में खा रहे हैं और ये इंकशाफ एक सहाफ़ी ने किया। और ये जनरल साहब कौन से हैं जो कस्में खाकर अपने आप को पाकिस्तान की तारीख में सुरखरू करना चाहते हैं, और इस सहाफ़ी को क्या अब अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने माजी में जावेद चौधरी और शाहिद मिथिला के हवाले से कार्रवाइयाँ होती हुई देखी। तो अब ये सहाफ़ी जो हैं कौन है और जनरल साहब ने किस किस्म की और किस बात के ऊपर कस्में खाई, इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करूंगा। और व्यूअर्स आपको ये बता दें कि खान साहब को मफाहमत की ऑफ़र पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से बार बार की जा रही है और अब इस मफाहमत की वजह से नून लीग में लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी है। और इरफान सदीकी साहब के हवाले से राना सनाउल्लाह ने किन अल्फाज का इंतखाब किया, ये भी हाल अहवाल आपके सामने रखूंगा। लेकिन व्यूअर्स सबसे पहले आपको बता दें कि उमर अयूब साहब जो अपोजिशन लीडर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर दो इंतहाई अहम बातें की। एक, पाकिस्तान की एजेंसीज का इलेक्शन में किरदार और किस तरह से ज़िमनी इंतखाब और 8 फरवरी के इंतखाबात को सबोताज किया गया और धांधली के जरिए कुछ मखसूस टोले को जितवा दिया गया। जो सबसे अहम फैक्टर आज ही इस गुफ्तगू के अंदर जो पार्लियामेंट से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब को इतने वोट नहीं मिले जितने उनकी जगह ज़िमनी इलेक्शन लड़ने वाले को मिल गए। आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है ना कि ज़िमनी इंतखाब के अंदर टर्न आउट इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ये पहला पाकिस्तान का ज़िमनी इंतखाब है जिसमें टर्न आउट आपके आम इंतखाबात से भी ज़्यादा था। और ये बातें रिकॉर्ड के ऊपर आ चुकी हैं और अब धांधली जिस अंदाज में की गई, इससे कोई जो है वो मुंह नहीं फेर सकता। आपने पंजाब पुलिस को इस्तेमाल किया, MNA खुर्रम मुनव्वर को 12 घंटे गिरफ्तार किया गया। और इसमें कौन लोग शामिल थे? जो एजेंसीज के थे जिन्होंने पुलिस की वर्दियों में RO के दफातर के बाहर जो है नाके लगाए, और जब जब जो खबरें उनको मिलती थी कि फ़लाँ MNA आ रहा है, फ़लाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा पहुंच रहा है, तो आपने उसे पकड़ लेना है। और फिर जहां जहां पर भी धांधली की गई, मीडिया पहुंचता है और फिर उसे ज़दोकोब जो है वो किया जाता है। व्यूअर्स, पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी यही हालात हमने पाकिस्तान के अंदर देखे, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो लंबी तान के सो रहा है और उसे क्या लगे पाकिस्तान के हालात क्या हैं और किस तरफ जा रहे हैं। व्यूअर्स, मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किया गया है कि अब वक्त आ गया है कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। लेकिन मैं तहरीक इंसाफ से और उन लोगों से जो ये मुतालबात करें, सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनसे इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा ना करें, बल्कि आप ये कहें कि पूरे का पूरा इलेक्शन कमिश्नर और उनके जितने भी आलाकार हैं सब इस्तीफ़ा दें, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से आपने इस्तीफे का मुतालबा किया। अब सवाल ये है कि उमर अयूब साहब ये जो बातें कर रहे हैं इसमें कितनी हकीकत है। तो मैं आपके सामने जो गुफ्तगू मेरी गुजरात के सहाफ़ियों से हुई वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक गुजरात शहर से है। हमारी 8 जो पुश्तें हैं वो गुजरात शहर में आबाद हैं और ज़िंदगी का एक काफ़ी हिस्सा जो है मैंने गुजरात शहर में भी गुजारा। वहाँ के सहाफ़ियों से जब मेरी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा चेक करने के लिए कि ग्राउंड के ऊपर असल में जो ब्यूरोक्रेसी है और इसके साथ साथ पुलिस का जो इस्तेमाल किया गया, जो खबरें आ रही हैं, क्या ये वाकई ऐसा है? तो बताने वाले ये बताते हैं जी कि PP 36 वज़ीराबाद, यहाँ पर 7,500 पुलिस एहलकार जो हैं वो लगाए गए। और ये भी बताया जाता है जी कि गांव में 5 पोलिंग स्टेशंस थे जिनमें 4 पर जो टर्न आउट था वो तकरीबन कोई 30% के करीब था, जबकि एक पोलिंग स्टेशन ऐसा भी था जहां पर टर्न आउट जो है वो 65% हो गया।
اور اسی پولنگ اسٹیشنز پر جو ہے وہ کھل کر گیم ڈالی گئی۔ دوسرا آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ چودھری وجاہت کے بیٹے جی مونس الہی نے 65,000 ووٹ حاصل کیا۔ اب آپ نے یہ فگرز کو غور سے دیکھنا ہے کہ یہ جو موسیٰ الہی صاحب ہیں یہ 65,000 ووٹ حاصل کرتے ہیں، جبکہ پرویز الہی نے 18,000 ووٹ جو ہیں وہ سمیٹے۔ حالانکہ جنرل الیکشن میں اسی سیٹ پر چودھری سالک نے کل 55,000 ووٹ حاصل کیے تھے، اور اچانک سے یہ ٹرن آؤٹ کیسے بڑھ گیا، پوری قوم کو پتا ہے کہ کس پولنگ اسٹیشن کے اوپر پنجاب پولیس کو کس طرح استعمال کر کے یہ نمبرز میں رد و بدل جو ہے وہ کیا گیا۔ قصور کی اگر بات کریں تو جی شہباز شریف نے عام انتخابات میں این اے 132 قصور سے 1,37,000 ووٹ حاصل کیے، ٹھیک ہے۔ عام انتخابات میں شہباز شریف کے نیچے جی جو ایم پی اے تھی اس کی سیٹ ہارنے والے ملک رشید نے ضمنی الیکشن میں این اے 132 سے 1,47,000 ووٹ لے لیے۔ اس حساب سے ملک رشید صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف سے بھی زیادہ بڑے لیڈر ثابت ہوئے۔ تو پاکستان کی عوام ضرور پوچھ رہی ہوگی کہ پائجن کی ہن کریے کی ملک صاحب نو جڑا ہے، کیا ملک کا وزیر اعظم جو ہے بنا دیا جائے؟ تو یہ حالات ہیں، یعنی آپ نے نقل کرنی تھی تو اس کے لیے عقل کی بھی ضرورت ہے، اور یہ عقل انہوں نے استعمال نہیں کی۔ میں آپ کو اب ایک خبر ویورز یہ بھی دے دیتا ہوں کہ یہ جنرل صاحب یعنی اب بات جو ہے وہ قسموں تک پہنچ چکی ہے۔ پہلے آپ لوگوں کو بلا کر، اور میں ان لوگوں سے خود ملا ہوں اور میری بات بھی ہوئی، پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے صحافی ہیں جن کو باقاعدہ جنرل باجوہ کی طرف سے ملنے کا پیغام دیا گیا، بہت سارے مل کر بھی آئے، اور پھر کیا ہوتا تھا کہ جنرل صاحب جو ہیں وہ اپنی آپ بیتی عمران خان کے خلاف اور باقی باتوں میں انہوں نے اپنا موقف رکھا۔ شاہد میتلا انہوں نے کیا کیا جی، انہوں نے پوری کی پوری ایک سیریز چھاپ دی، جاوید چودھری صاحب نے بھی، اور بعد میں وہ اپنی بات سے مکر گئے کہ جناب ایسی بات نہیں تھی۔ تو اب ایک اور سٹوری کو لانچ کیا گیا ہے اور مجیب الرحمان شامی صاحب کی خدمات اس دفعہ لی گئی ہیں۔ اب جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ قسمیں کیا کھا کر کہہ رہے ہیں۔ جنرل باجوہ سے مجیب الرحمان شامی صاحب کہتے ہیں کہ جی میری ایک شادی میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے جیب سے قرآن پاک کا نسخہ نکال کر قسم کھائی کہ انہوں نے امریکہ سے مل کر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ نہیں کرائی، انہوں نے اپنے لیے ایکسٹینشن بھی نہیں مانگی تھی، اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف حکومت کو اس پر مجبور کیا۔ نواز شریف صاحب کو بیماری کے نام پر لندن بھجوانے میں بھی جنرل باجوہ یہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور یہ تمام باتیں مجیب الرحمان شامی صاحب نے ایک انٹرویو میں یہ تمام باتیں جو ہیں انہوں نے یہ کلیم کیا ہے۔ میں انکشاف نہیں کہوں گا کیونکہ یہ انکشاف نہیں ہے، بلکہ یہ کلیم ہے، جو دعویٰ ہے مجیب الرحمان شامی کا، اور یہ گفتگو یعنی خبر لانچ کی گئی ہے مجیب الرحمان شامی کے ذریعے جنرل باجوہ نے۔ اب باجوہ صاحب نے جھوٹی قسم کھائی ہے یا سچی؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی، حقائق کی روشنی میں ہم اس کو بھی ماپ لیتے ہیں، تول لیتے ہیں، وزن کر لیتے ہیں کہ ان تینوں باتوں میں کتنا جو ہے وہ حقیقت کا رنگ ہے۔ جو حقائق اور واقعات کا تسلسل ہے وہ کچھ اور بتاتا ہے۔ اس کو مختلف سیاستدانوں کے بیانات کے تناظر میں بھی اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جنرل باجوہ سچ بول رہے ہیں یا انہوں نے جھوٹی قسم کھائی۔ جھوٹی قسم یہ تھی یا نہیں، اس بات کا فیصلہ آپ خود کیجئے گا۔ پاکستان تحریک انصاف حکومت باجوہ نے نہیں کرائی، وہ یہ کہتے ہیں، تو پھر کس نے کرائی، یہ سوال ہے۔ 3 سوالات اس تناظر میں بہت ہی اہم ہیں جو تاریخ جنرل باجوہ سے پوچھ رہی ہے اس قسم کے کھانے کے بعد۔ نون لیگ کو سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف دور کے دوران ہی حکومت لینے کی آفر کس نے کی تھی؟ آپ کو یاد ہے نا، خواجہ آصف صاحب ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے منصور علی خان کے، اور انہوں نے یہ کلیم کیا، بلکہ انکشاف کیا، کلیم نہیں یہ انکشاف تھا، کہ ان کو جنرل باجوہ نے اپریل 2019 میں یہ کہا، جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنے تقریباً 1 سال ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ایک دن مجھے بلا کر یہ آفر کی گئی کہ اس سال جون میں بجٹ کے فوری بعد آپ پنجاب حکومت لے لیں اور بعد میں جو ہے وفاق بھی آپ کے پاس آ جائے گا۔ خواجہ آصف صاحب کے بقول انہوں نے جنرل باجوہ کو اس آفر کے جواب میں یہ کہا تھا کہ وہ نواز شریف سے مشورہ کیے بغیر ایسی کوئی کمٹمنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس اس کا مینڈیٹ موجود نہیں ہے۔ اور بعد میں کیا ہوا جی کہ اسی تناظر میں ہونے والی ملاقاتوں کے دوران خواجہ آصف کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے جنرل باجوہ کو بتا دیا تھا کہ فی الحال ان کی قیادت اس کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ چل کر آئے، انہوں نے پوچھا میاں صاحب سے کہ باؤجی دسو کرنا کی ہے، تو یہاں سے انکار ہو گیا کہ بھئی ہم اس حکومت کو گرائیں گے، وہ سیاسی شہید بن جائے گا اور پھر ہمارا کیا ہوگا۔ پھر جنوری 2020 میں
ایک وبا آئی، کووڈ آ گیا اور صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی۔ اگر کووڈ نہ آتا تو شاید یہ کام 2020 میں ہی ہو جانا تھا۔ باجوہ صاحب نے کس منہ سے کہہ دیا کہ انہوں نے عمران خان کی حکومت نہیں کرائی؟ اگر وہ اپریل 2019 میں نون لیگ کو حکومتیں لینے کی آفرز کر رہے تھے تو پھر 2022 میں پاکستان تحریک انصاف حکومت نے جو ہے وہ کس نے کرائی تھی؟ یہ سوال ہے جنرل صاحب کے لیے۔ جنرل باجوہ نے آج تک خواجہ آصف کے اس بیان اور دعوے کی تردید نہیں کی۔ اب پتہ نہیں کہ شامی صاحب کی یادداشت کام کر رہی تھی یا نہیں، کہ باجوہ صاحب نے کیا آفر والی بات جو انہوں نے اس وقت کروائی تھی خواجہ آصف کو، اس وقت یہ ان کے ذہن میں تھی جب یہ قرآن پاک اٹھا کر قسم کھا رہے تھے، تو خواجہ آصف صاحب کا یہ بیان ان کے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ پھر ویورز، پاکستان تحریک انصاف کے اتحادیوں کو حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے کس نے توڑا تھا؟ یہ بھی سوال ضرور جو ہے وہ جنرل باجوہ کے لیے ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی باب کے سربراہ خالد مقصی صاحب یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ ان کی جماعت کو، جو پہلے پاکستان تحریک انصاف کی اتحادی تھی، اسے جنرل باجوہ نے ہی تحریک عدم اعتماد میں پی ڈی ایم کا ساتھ دینے پر مجبور کیا۔ اسی طرح ایم کیو ایم، کاف لیگ اور دیگر پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی بھی باجوہ کے کہنے پر پی ٹی آئی سے ٹوٹے، اور بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ پاکستان تحریک انصاف کے 22 ایم این ایس جو توڑے گئے تھے، جن کو اپوزیشن میں ایک علیحدہ گروپ کے طور پر بٹھایا گیا تھا، یہ کام جو کیا گیا یہ خود نہیں ہوا تھا بلکہ کروایا گیا۔ وہ کون تھا جس نے پی ٹی آئی کے ایم این ایس توڑے؟ عمران خان خود یہ کہہ چکے ہیں کہ جنوری 2022 میں 9 اپریل 2022 کو یہ یعنی جنوری 2022 سے 9 اپریل 2022 کو حکومت گرنے تک پاکستان تحریک انصاف پر اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پر ہاتھ جو ہے وہ اٹھا چکی تھی۔ اگر جنرل باجوہ کے بقول وہ اور جنرل فیض پاکستان تحریک انصاف حکومت کو جو ہے وہ بجٹ پاس کروانے اور ایوان میں بندے پورے کرنے کے لیے سپورٹ کرتے رہے ہیں، تو پھر انہوں نے یہی کام 2022 میں کیوں نہ کیا، جبکہ وہ پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف حکومت کو بچا چکے تھے بقول بہت سارے لوگوں کے، اور اس کے ثبوت بھی موجود ہیں۔ اور پھر ویورز، یہ سوال کہ پی ڈی ایم سے انکار کس نے خاموشی کے ساتھ سنا تھا؟ عمران خان نے بطور وزیراعظم جنرل باجوہ کو پی ڈی ایم کے پاس اس آفر کے ساتھ بھجوایا تھا کہ اگر وہ تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں، وہ فی الفور الیکشن کروا دیں گے۔ اور پھر ویورز، انہوں نے کیا بھی تھا، آپ کو یاد ہوگا، ادھر سے اسمبلی توڑی گئی تو انہوں نے اسمبلی بھیج دی کہ آپ الیکشن کی تاریخ دیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ سپریم کورٹ پاکستان کی انٹری ہوتی ہے اور پھر پوری قوم نے دیکھا کہ عمر عطا بندیال کے اس فیصلے کا آج بھی قوم جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک قیمت ادا کر رہی ہے۔ الیکشن کروانے کی بات ہوئی اور پھر اسٹیبلشمنٹ اس میں نیوٹرل رہے گی، یہ بھی کہا گیا۔ پی ڈی ایم قیادت نے صاف انکار کر دیا، اور جنرل باجوہ جب یہ سارا انہوں نے ماحول دیکھا تو وہ چپ کر کے وہاں سے واپس آ گئے، جس پر عمران خان کافی مایوس ہوئے۔ وہ آرمی چیف جس کے اشارے پر ساری سیاسی جماعتیں لیٹ جانے کو تیار تھی، انہوں نے اس کو انکار کیسے کر دیا؟ باجوہ کو عمران خان نے انکار سننے نہیں بلکہ پی ڈی ایم کو راضی کرنے بھیجا تھا۔ اگر جنرل باجوہ کے بقول فوج فروری 2022 سے نیوٹرل ہو چکی تھی تو پھر وہ پی ڈی ایم کے پاس جانے کو راضی کیوں ہوئے؟ یہ انتہائی اہم سوال ہے۔ یعنی جنرل باجوہ نے قرآن پاک پر جس پہ وہ قسم کھا رہے ہیں، یقیناً یہ اچھا نہیں کیا، اور جھوٹی قسم انہیں نہیں کھانی چاہیے تھی، کیونکہ ان گنت ایگزامپلز موجود ہیں جس میں جنرل باجوہ کا یہ سارے کا سارا کھیل جو ہے وہ کھیلا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا نا کہ ملک احمد خان ایکسٹینشن لینے کیا لندن آئے تھے، کہ جنرل باجوہ کی طرفداریاں کر رہے تھے، اور پھر اس کے اوپر تو ہم لندن سے بیٹھ کے رپورٹ کرتے رہے کہ آپ ملک احمد خان صاحب جو ہیں وہ اندر جاتے ہیں اور پھر باہر آتے ہیں۔ تو ملک احمد کی ایک پوری کوشش ہے۔ اب جو دوسری چیز ہے، یعنی جھوٹی قسم نمبر 2، باجوہ نے ایکسٹینشن کے لیے کسی کو نہیں کہا تھا۔ عمران خان خود یہ کہہ چکے ہیں کہ ان پر باجوہ کا دباؤ تھا کہ اگر ان کو ایکسٹینشن نہیں چاہیے تھی تو وہ صاف انکار کر دیتے۔ 1996 میں اپنی مدت پوری کرنے والے آرمی چیف جنرل وحید کاکڑ کو اس وقت کی وزیراعظم بے نظیر بھٹو توسیع آفر کرتی ہیں، جس پر انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ جس نے ایکسٹینشن نہ لینی ہو نا جی تو وہ انکار کر دیتا ہے، لیکن جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی دفعہ باقاعدہ نومبر 2019 میں سروسز چیف کی توسیع کے حوالے سے قانون سازی ہوئی، آپ کو یاد ہے،
اور پھر جس پر مریم نے کہا تھا کہ ہم اس گناہ میں شامل نہیں تھے، خواجہ آصف نے کہا کہ جناب میری کیا اوقات ہے، یہ تو نواز شریف نے سب کچھ کیا۔ تو اس وقت تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو کر کس کی سپورٹ کر رہی تھی اور کس کے لیے قانون سازی کر رہی تھی؟ 3 دفعہ اس وقت کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے اس قانون سازی کے ڈرافٹ میں تبدیلی کروائی، اور یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ شاید جب یہ قسم کھائی جا رہی تھی، مجیب الرحمان شامی صاحب کون سی دنیا میں تھے اور انہیں یہ بات کیوں یاد نہ آئی؟ پھر اگلی جو جھوٹی قسم کھائی، نواز شریف کو لندن کس نے بھیجا؟ خان صاحب کا دعویٰ ہے کہ نواز شریف کو 19 نومبر 2019 کو لاہور سے لندن بھجوانے کے لیے ان پر اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ تھا، جو ان سے یہ کہہ رہی تھی کہ نواز شریف کو جانے دیا جائے۔ جیل میں قید نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر باہر جا نہیں سکتے تھے۔ باجوہ نے قسمیں کیوں کھائی؟ یہ عمران خان کے بیانیے کے آگے باجوہ کی شکست ہے۔ وہ اب تھک گئے ہیں، یہ الزامات ان کا پیچھا کرتے ہیں اور انہیں شدت سے اس بات کا احساس ہو رہا ہے، اور اس لیے اب انہوں نے سوچا یہ کہ پائی جان ہن قسم کھاواں گے تو بچاں گے، چونکہ اب قسم کھا کر ہی ہم لوگوں کو جو ہمیں کچھ تو سوال کر لیتے ہیں نا، جن میں ہمت ہوتی ہے کہ جنرل صاحب اب یہ آپ نے کیا کیا اور آپ کا کیا خیال ہے، آپ پہ الزامات ہیں، اور پھر کچھ نظریں صرف ان کا تعاقب کرتی ہیں۔ اسی لیے جنرل باجوہ نے یہ سارے کا سارا جو ہے وہ کھیل کھیلا، اور جس طرح سے پاکستان کی سیاست کو جو ہے انہوں نے گندا کر دیا۔ اب ویورز، یہ جو معاملہ ہے نا کہ جہاں تک ایکسٹینشن کا ہے، اس میں ایک اور بھی چیز آپ کو یاد رکھنی ہے کہ نواز شریف صاحب کی مرضی تھی اور پھر ایکسٹینشن مل جاتی ہے، اور انہیں اس وقت یہ کہا گیا تھا، میں آپ کو نا انفارمیشن کی بات پہ یہ بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ آپ یہ کام کریں اور دیکھیں پھر آپ کی واپسی ہم کیسے کرواتے ہیں۔ یہ باقاعدہ جو ہے گارنٹیز لندن میں نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ دی گئی تھی۔ پھر ویورز، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بات یاد رکھنی ہے کہ نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے والی جو بات ہے نا، یہ تو خواجہ آصف کہہ چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھجوایا، اور کس کی اوقات ہے؟ تو خدا کے لیے قسمیں کھا کر آپ جو ہیں وہ سچے ثابت نہیں ہوں گے، بلکہ مزید آپ قوم کی آگے جو ہیں وہ جھوٹے ثابت ہوں گے، اور یہی ہم نے جنرل باجوہ کے لیے اب پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر یہی بچا ہے، اس کے علاوہ اب ان کے پاس کچھ نہیں بچا۔ اور ویورز، آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں وہ عمران خان کو مفاہمت کی آفر کروا رہے ہیں، اور پھر جوید لطیف صاحب کے خلاف انہوں نے بیان دیا، اور عرفان صدیقی صاحب کو بھی انہوں نے آئینہ پکڑ کر دکھایا ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب جی کچھ دنوں سے جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ بیٹھنے کی باتیں کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے ایک انٹرویو دیا جس میں وہ کیا کہتے ہیں۔ ایک جی دھاندلی کا الزام، دھاندلی کا الزام 1977 سے بقول ان کے اب تک پاکستان میں جتنے بھی الیکشن ہوئے، ہارنے والے نے یہی کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور بڑے دل سے آپ کو دھاندلی کو سائڈ پر رکھ کر اپنی شکست کو تسلیم کرنا چاہیے، یہ بھی کہنا ہے رانا ثناءاللہ کا۔ گزشتہ الیکشن کے بعد ہم بھی یہی بات کرتے تھے کہ دھاندلی ہوئی، ضروری ہے کہ عمران خان معاملے کو کسی کنارے لگائیں، یعنی رانا ثناءاللہ اپنی پارٹی کی لائن سے ہٹ کر عمران خان سے مفاہمت کی بات جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اب عمران خان سے بات کرو، یہ نعرہ لگایا ہے رانا ثناءاللہ نے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سسٹم میں موجود ہے، سسٹم سے باہر نہیں نکلی، تمام مسائل کا حل پارلیمنٹ میں موجود ہے، اگر عمران خان بات مان لیں تو پاکستان کے مسائل کا حل نکل سکتا ہے، ورنہ اس کا نقصان ہوگا۔ وہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی غلطیاں ہوئی اس کو تسلیم کیا جائے، 9 مئی کے بیانیے کو بھی تسلیم کریں اور معافی مانگیں، اور آ کر ہمارے سے بات کریں، پھر دیکھیں ہم آپ کو نکالتے کیسے ہیں۔ اچھا، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عمران خان مفاہمت کی بات آپ سے کریں تو آپ کیا انہیں باہر نکال دیں گے؟ ویورز، اس آرگومنٹ کے بعد یا اس آفر کے بعد عمران خان کے مقدمات جو ہیں ویسے ہی صفر تھے، لیکن اب یہ مائنس میں جانا شروع ہو گئے، کیونکہ حکومت جن لوگوں کی ہے، اگر وہاں سے یہ آواز آئے کہ عمران خان جیل میں ہے اور اگر ہم سے بات کرے تو ہم اسے باہر نکال سکتے ہیں، اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ اب ان کے مخالفین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کرو، پھر تمہارے کیسز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن خان صاحب کسی صورت بھی یہ بات جو ہے وہ تسلیم نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے ووٹر کی بات کی کہ ہمارا ووٹر نکلا، حالانکہ یہ صرف خام خیالی ہے۔
آپ نے دھاندلی کی، 7,500 پولیس اہلکاروں کو کچھ پولنگ سٹیشنز پہ لگا کر ایک حلقے میں کیا کچھ کرتے رہے، وہ گجرات کے لوگوں نے دیکھا اور کس طرح جو ہے وہ ہرایا گیا. اور پھر نمبرز کو آپ غور کریں کہ نمبرز جو ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں. یعنی عام انتخابات اور ضمنی انتخابات کے نمبرز میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور آپ نے یہ سب کچھ جو ہے اپنے ہاتھ سے کروایا اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارا ووٹر جو نکلا. آپ کا ووٹر نہیں نکلا، آپ کے کہنے کے اوپر ٹھپے لگانے والے جو ہیں انہوں نے جا کر پولنگ اسٹیشنز میں ہی ٹھپے لگا. اور ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ رانا ثناءاللہ نے جنرل فیض حمید کو فیض آباد دھرنے میں کلین چٹ دے دی ہے. اور انہوں نے تحریک لبیک پاکستان والوں کے حوالے سے یہ بات کی کہ وہ احتجاج کرنے اور دھرنا دینے پر پاکستان کی کسی بھی ایجنسی کا ہاتھ نہیں تھا، بلکہ یہ ان کا فیصلہ تھا. جب انہیں کہا جاتا تو وہ اکڑ جاتے. اور یہ کہنا کہ کسی ایجنسی کے کہنے پر ہی سب کچھ ہوا، یہ بالکل غلط ہے. اور فیض حمید صاحب سے جو معاملہ ہے یہ بالکل بھی جوڑنا غلط ہے اور اس میں ان کا ہاتھ نہیں تھا. پھر جو ان کے اوپر کیس بنا، آپ کو یاد ہوگا منشیات کا، تو رانا ثناءاللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ شہباز صاحب نے قمر جاوید باجوہ کو پارلیمنٹ میں روک کر کہا کہ آپ نے رانا ثناءاللہ کے ساتھ زیادتی کی ہے اور یہ زیادتی جو ہے اسے واپس ریورس ہونا چاہیے. تو باجوہ صاحب نے کہا جی کہ اگر وہ بے گناہ ہے تو پھر اس نے کچھ اور کیا ہوگا. اور پھر چند روز کے بعد رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ میرا جو آمنا سامنا تھا وہ جنرل باجوہ سے ہوا، تو میں نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ اسی دنیا میں جو ہے وہ انصاف کرے گا. اور پھر اس نے کہا کہ میں نے تمہارے اوپر یہ کیس نہیں بنوایا، اور کیس جو تھا وہ عمران خان کے کہنے پر بنوایا گیا. اچھا، اب یہ جو دوسری چیز ہے نا، ووٹ اور کو عزت دو اور پھر ووٹ مزاحمت، اب اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف میں اب یہ احساس پایا جاتا ہے کہ وہ بیانیہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہم لے کر چل رہے تھے، خیر یہ الگ بات ہے کہ یہ ہاتھی کے دانت کھانے کی اور دکھانے کی، اور انہوں نے جب انہیں موقع ملا انہوں نے ڈیل کی، اور جب ان کے پاس جو ہے وہ مینڈیٹ نہیں رہا اور جب ان کا معاملات نکل جاتے تھے ہاتھ سے، تو پھر یہ جنرلز کی گود میں جا کر بیٹھتے ہیں اور پھر وہاں سے فیصلے کروا لیتے ہیں. تو انہوں نے ہمیشہ اپنے مفادات کو ہمیشہ اوپر رکھا. اب یہ جو مفاہمت کی بات ہے یہ رانا ثناءاللہ کے بقول انہیں لے ڈوبی ہے. لوگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کو ہمیشہ جو ہے پسند کرتے ہیں. ہم 32 سال سے یعنی نواز شریف صاحب جو ہیں مزاحمت کی بات کر رہے ہیں جو سراسر جھوٹ ہے اور ان گنت ایگزامپلز ہیں. رانا صاحب قوم کو بیوقوف مت بنایا کریں. جنرل جنانی سے لے کر جس جنرل کے ساتھ جو ہے آپ کے تعلقات، اور پھر یہ بھی دیکھیں لوگ بڑے فخر کے ساتھ بتاتے ہیں کہ اس ملک کے اندر نواز شریف نے 5 جرنیل آرمی چیف جو ہیں ان کی تعیناتی کی، تو پھر پاکستان کے اندر یہ ساری کی ساری پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس تھی. تو آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے؟ آپ ہی نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ مضبوط کیا. آپ اپنے مقاصد کے لیے کسی کو لے کر آتے ہیں، لیکن وہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ تاریخ میں، یعنی جب آپ کی حکومت گری ہے وہ آپ کے خلاف لکھا ہوا ہے کہ آپ کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں بنتی، کیونکہ آپ انہیں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے ایک چوکیدار کی حیثیت سے آپ انہیں استعمال کرتے ہیں. تو obviously پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آپ کی بات کو کسی طرح بھی جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے آپ کی حکومتیں جو ہیں انہیں گھر بھیجا گیا. اچھا، دوسری جو چیز جو رانا ثناءاللہ صاحب نے کہی تھی کہ جاوید لطیف صاحب کا دکھ یہ ہے کہ وہ ہار گیا، لیکن رانا تنویر پر کیسے جیت گیا؟ کیونکہ رانا تنویر جو ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ ڈی نوٹیفائی ہو جائیں گے تو ان کا یہ جو دکھ ہے وہ شاید کم ہو جائے. اور یہ 90 کروڑ والی بات میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں، کیونکہ کچھ دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ 90 کروڑ والا معاملہ شاید جو ہے اتنے پیسے چلیں. اچھا، اس میں میرے لیے سب سے جو امپورٹنٹ خبر تھی ویورز، وہ تھی رانا ثناءاللہ کی جو انہوں نے عرفان صدیقی صاحب کے حوالے سے کہی. عرفان صدیقی صاحب اکیلے ہی ڈھول بجا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے تھے. اس پر انہوں نے کہا کہ عرفان صدیقی صاحب جو ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں اور پارٹی کا یہ فیصلہ تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چوتھی بار وزیر اعظم بنے. تو اب ان کے اختلافات اس حد تک آ گئے جہاں پر ہر شخص جو ہے وہ دوسرے کو ٹارگٹ کر رہا ہے اور اس کی بات ماننے کو کوئی بھی تیار نہیں. اور رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک طرح سے پارٹی کو جو ہے وہ نہ صرف آنکھیں دکھائی بلکہ آنکھیں دکھانے کے ساتھ ساتھ عرفان صدیقی اور باقی لوگوں کو بھی انہوں نے
کیا کیا ہے جی کہ آئینہ دکھا دیا کہ وہ اس وقت کہاں کھڑے ہیں اور کون سا کھیل جو ہے وہ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ویورز ایک بات یہ بتا دوں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اگر پاکستان میں وزیر اعظم بننے نہیں آئے تھے تو وہ کیا کرنے آئے تھے؟ نواز شریف پاکستان کیا کبوتر اڑانے آئے تھے؟ اگر چوتھی باری نہیں لینی تھی تو پھر وہ لاہور میں جلسے کیوں کرتے ہیں؟ کبوتر ہاتھ پہ بٹھا کر وہ کیوں اڑا رہے ہیں؟ یقیناً ایسا نہیں تھا۔ نواز شریف ایک پلان کے تحت آئے، انہیں لایا گیا، ایک انڈرسٹینڈنگ تھی اور پارٹی چاہتی تھی کہ انہیں ایک ریکارڈ بنایا جائے، ورلڈ ریکارڈ، اور پھر انہیں ملک کا جو ہے وزیر اعظم جو ہے وہ بنا دیا جائے۔ ویورز میں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چلے گئے ہیں جی چائنا، اور 5 دن کا یہ ان کا دورہ ہے۔ دفتر خارجہ کی طرف سے جو بیان آیا اس کے مطابق جو ہے یہ ان کا نجی دورہ ہے اور اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پہلے خبر یہ آئی تھی جی کہ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ جائیں گے، لیکن بعد میں خبر آئی کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ جہاز میں نہیں بیٹھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے اتنی سوشل میڈیا پر تنقید کی ہے کہ شاید انہیں یہ فیصلہ اس تنقید کے بعد جو ہے وہ واپس لینا پڑا کہ اسحاق ڈار صاحب چائنا کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اب نواز شریف صاحب کو وہاں پہ ڈاکٹر کی تلاش ہے، ڈاکٹر عدنان صاحب جو ہے ناکام ہو گئے، لندن کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ ناکام ہو گئے، ان کا علاج نہیں کر سکے۔ اب نواز شریف صاحب نے جو راستہ اختیار کیا ہے اور ان کے نزدیک شاید ان کا علاج جو ہے وہ چائنا میں ہو، اور اسی لیے چائنا نواز شریف صاحب گئے۔ اور پھر ایک اور چیز یہ ہوگی جی کہ یہ جا کر کچھ لوگوں سے ملیں گے باؤ جی، اور پھر یہ واپس آ کر کہیں گے کہ دیکھو میں پاکستان کے لیے بہت سارا سرمایہ لے کر آیا ہوں، میں آج بھی پاکستان کے بارے میں سوچتا ہوں۔ اور اسی طرح ویورز جو ہے یہ پوسٹ کیا جائے گا، کیونکہ نواز شریف صاحب جب پاکستان آ رہے تھے تو راستے میں نا وہ 2nd ٹیئر 3rd ٹیئر اس قسم کے لوگوں سے ملتے گئے، اور پاکستان آ کر انہوں نے یہ ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا کہ ہم پاکستان کے لیے بہت سارا جو ہے مال اکٹھا کر کے آئے ہیں، اور دیکھنا پاکستان کس طرح ترقی کرتا ہے۔ پاکستان نے تو ترقی کیا کرنی تھی جی، یہ خود ترقی کرتے گئے، اور پتہ یہ بھی چلا ہے کہ جنید صفدر صاحب جو ہیں وہ اس وقت نواز شریف صاحب کے ہمراہ ہیں۔ ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔